में उसको अपडेट किया जाता है और लाइव कॉल्स के ज़रिए से आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। ऑनलाइन गेस्ट इसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज हम जिन सतूर के ऊपर बात करेंगे, जो भी अमेरिका के अंदर जो सारे मामलात हैं, जो एक नस्ल परस्ती को लेकर वहाँ पर एहतजाजात शुरू हुए, साथ में लूट मार का बाजार गर्म हुआ, उसकी क्या अपडेट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे और उसके खित्ते में जो पूरे दुनिया भर में बल्कि मैं कहूँगा जो उसके असरात पड़ने वाले हैं या पड़ रहे हैं, वो क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और अमेरिका के से जो ये सारे इक़्तिसादी मामलात जो उसके ख़राब हो रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर जो मुज़ाकरे हैं, उनके ऊपर भी इसके ऊपर बात चल रही है कि अमेरिका कोई मुहाज़ खोल सकता है, क्योंकि चाइना के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव, चाइना के अंदर चाइना और अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात में हर गुज़रते हुए दिन के साथ जो है वो एक कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अरब ममालिक में इराक़ के अंदर जो हंगामा आराई है, इन तमाम मामलात के ऊपर कोविड ने जो तबाहकारियाँ अरब ममालिक के अंदर की हैं, उससे क्या एक नई पिक्चर जो अब सामने आ रही है इक़्तिसादी तौर पर और अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात को लेकर, उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीलियाँ ब्रेक थ्रू हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। और ख़ुसूसन के साथ पाराचनार से जो हमारे मोमिनीन की एक जमात को जो है वो हिरासत में ले लिया गया झूठे इल्ज़ामात लगाकर, और पाराचनार के अंदर कोविड का भी मसला है। इन तमाम चीज़ों को भी अपडेट करेंगे और अगर हमारे पास वक़्त बचा तो लद्दाख और कश्मीर के मामले पर भी कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएँगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं पूरी अपडेट्स के साथ। तो इस बेहतरीन मौज़ू के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जर्नलिस्ट सैयद नासिर अब्बास शिराज़ी साहब, मुक़ामी रहनुमा MWM। आपको क़िबला प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका शुक्रिया कि अहम मौज़ूआत पे आपने हमें बात करने का मौका प्रोवाइड किया। इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया। अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल है, जो कि एक नस्ल परस्ताना एक मामले को लेकर शुरू हुई, एक काफ़ी अरसे से वो लावा पक रहा था, पकते 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 हर चीज़ की भी एक हद होती है, फिर वो फट गया और लाखों की तादाद में जो मुजाहिरीन हैं, वो उसमें अक्सरियत जो है वो पुरअमन है, मगर उसके अंदर हर तरह के ज़ाहिर बात है लोग हैं जिन्होंने लूटमार का भी बाजार गर्म किया, ये तमाम चीज़ें। इसके अंदर तो अभी तक कोई कायद इसका सामने नहीं आया है शिराज़ी साहब, ये जो मूवमेंट है इसको कोई लीड करे, तो कोई कहीं से ये लीड नहीं हो रही है, लोग अपने तौर पे जो है वो बाहर आ रहे हैं। इसको अब कितना प्रोलॉन्ग होता हुआ देख रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके शुक्रिया के साथ बड़ा कम्प्रिहेंसिव मौज़ू है। आप किसी आम मुल्क की बात नहीं कर रहे, आप एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जो तकरीबन 51 स्टेट्स का मजमूआ है, जिसके अंदर स्टेट सिस्टम भी मौजूद है और जो एक फेडरेशन भी रखता है और एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव भी पूरी दुनिया के अंदर रखता है। फिर एक ऐसे मुल्क की आप बात कर रहे हैं कि जो दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर या वर्ल्ड सिस्टम के अंदर दुनिया को एक ग्लोबल विलेज काउंट करता है और वो ये समझता है कि इस विलेज का चौधरी या इस विलेज का डिसीजन मेकर मैं हूँ। लिहाजा अमेरिका इस पूरी ग्लोबल विलेज का यानी पूरी दुनिया का सोल डिसीजन मेकर है और वो अपने आप को इस दुनिया को मल्टीपोलर नहीं समझते, बल्कि समझते हैं कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है, हत्ता बाईपोलर नहीं है। और इस बाईपोलर वर्ल्ड में पीक के ऊपर अगर कोई बैठा है तो वो हम हैं और हमने दुनिया को कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम देना है, जिस सिस्टम को अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पे बात करें तो वो अमेरिकन हेजेमोनिक इंपीरियल सिस्टम है। अगर उसकी इकोनॉमिक रंग की आप बात करें तो वो ज़ाहिर है इस इंपीरियलिस्टिक पावर का जो इक्तिसादी निज़ाम है वो आपके सामने है, जो सरमायादाराना निज़ाम जिसको आप कहते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी एक मिलिट्री हेजेमनी के ज़रिए से दुनिया पर एक कमांड एंड कंट्रोल कायम किया हुआ है। अब ये जो वाक़यात अमेरिका के अंदर आए हैं, तो अब इन वाक़यात को आप इन दोनों कनेक्शंस के अंदर एक टू वे ट्रैफ़िक के तौर पर देखेंगे। आप ये देखेंगे कि ये बिल्कुल सही। अमेरिका के अंदर के भी इसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व हैं और अमेरिका के बाहर की चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। यानी अमेरिका के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी और इस हवाले से जो भी चीज़ें वहाँ पे वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं, इनका अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर, अमेरिकन स्टेट के ऊपर, अमेरिकन सिस्टम के ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन इसका उस वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा कि जिसको अमेरिका बज़ाम खुद ये समझता है कि मैं लीड कर रहा हुँ, हूँ। अगर हम उसके अपनी इंटरनल होम ग्राउंड से स्टार्ट करें, चूँकि ये असूल पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि अगर आप अपने घर में वीक हैं, तो दुनिया में आपकी बात नहीं सुनी जा सकती। और अगर हुँ। जो अपने आप को दुनिया की सोल सुपर पावर कंसिडर करता हो, अगर वो अपने घर के अंदर वीक है, तो वो ये लिख ले और ये नविश्ते दीवार बन गया कि वो अब सुपर पावर का स्टेटस एन्जॉय नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता। कि दुनिया ने मल्टीपोलर बनना है या दुनिया ने मसलन
بالکل ایک نئے سسٹم کے اندر جانا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح ثابت شدہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر ویک ہو جاتے ہیں تو آپ دنیا کے اندر ویک ہوتے ہیں، اور دنیا میں آپ کی پوزیشن جو ہے وہ مینٹین نہیں رہ سکتی۔ آج کے امریکہ کو اگر ہم انٹرنل سچویشن کے حوالے سے کلاسیفائی کریں کہ وہ کہاں کھڑا ہے، تو میں اس کو 4 یا 5 عنوان دیتا ہوں۔ نمبر 1، امریکہ کا جو موجودہ اسٹیٹ سسٹم ہے، جس کو آپ پولیٹیکل سسٹم بھی کہیں، جو ارینجمنٹ ہے ان کا، جس کے تحت انہوں نے فیڈریشن بنائی ہوئی ہے، جس میں 51 سٹیٹس ہیں، جس میں یہ تمام سٹیٹس جو ہیں ان کے بھی حدود کا تعین ہے اور فیڈریشن کی حدود کا بھی تعین ہے، اور جس میں کوئی بھی کلیکٹیو جو مسئلہ آ جائے گا اس پہ ایک کلیکٹیو رسپانس کا میکنزم معین ہے۔ یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ کلیپس کر گیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امریکن پریزیڈنٹ نے تمام گورنروں کے ساتھ آن لائن چیٹ کی، بات چیت کی ہے، آن لائن میٹنگ کی ہے، تو گورنروں نے جب امریکن پریزیڈنٹ کے پروپوزلز کو قبول نہیں کیا اور اس کے وے آف ڈیلنگ کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس پروٹیسٹ کے ساتھ، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے گورنروں کو تھریٹن کیا، اور اس نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف بھی یوز آف پاور کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ بزدل ہیں، اس نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں فراری ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس میں ممکن ہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہوں، تو یہ کتنی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ یہ فالٹ لائنز ہیں، ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ فالٹ لائنز جو ہے نا ایلیبریٹڈ ہے، بیان شدہ ہیں۔ جو امریکہ کی فالٹ لائنز ہیں نا یہ بیان شدہ نہیں ہے۔ یہ والا جو موجودہ قضیہ ہے یہ امریکہ کی تمام فالٹ لائنز کو بڑا ابھار کے پوری دنیا کے سامنے لا رہا ہے کہ یہ جس کو آپ دنیا میں ایک بڑی سپر پاور کنسیڈر کرتے ہو، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی دنیا میں بڑا ایک لبرٹی اسٹیچو کی بنیاد کے اوپر ایک بڑا ہی برابری کا والا سسٹم رکھتا ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہائپوکریٹک اسٹیٹ ہے۔ اور آج جب اس کے اپنے ملک کے اندر یا اسٹیٹ کے اندر یہ مسئلہ آیا تو وہ کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ مختلف لیڈرشپس نے اور مختلف ایون اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کووڈ کے بحران کا نہیں سامنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں مظاہرین کے بحران کا سامنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اصل بحران ٹرمپ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اور ٹرمپ کا وے آف ٹیکلنگ ہے۔ یہ ہے جو امریکہ کے لیے اصل بحران ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں امریکہ ہی کے جو اس وقت جو ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن ہیں جو اس وقت کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے ہی مقابلے میں جس کا آئندہ پریزیڈنسی کے لیے الیکشن میں وہ کھڑا ہو رہا ہے، اس کے لیے اتنی ولگر لینگویج یوز کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ان مظاہروں کے ذریعے سے تھگس کو اور جو اٹھائی گیرے ہیں اور اسی طریقے سے دہشت گرد ہیں اور ملیٹنٹس ہیں اور چور ہیں اور ڈاکو ہیں ان کو رہا کرانا چاہتا ہے۔ یعنی ایک ایسے سیریس ایلیگیشن جو انپریسیڈنٹڈ ہیں، جن کی پہلے امریکن سوسائٹی کے اندر مثال نہیں ملتی۔ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں جب فوج کو کسی زلزلے یا سیلاب کی وجہ سے بھی بلانا پڑتا ہے تو وہ فوج نہیں ہوتی، بلکہ وہ نیشنل گارڈ کی صورت میں وہاں پر ہیلپ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ بنی ہے کہ فوج بلانے کی باتیں کی گئی ہیں۔ امریکہ کے ایک سینیٹر نے باقاعدہ آن دا فلور یہ کہا ہے کہ ہمیں 101 ایئر بورن ڈویژن کو کال کرنا چاہیے اور یہ مظاہرین ایسے نہیں جائیں گے۔ پھر جو مظاہرین کے ساتھ لینگویج استعمال کی گئی ہے، تو میں ایک پولیٹیکل امپیکٹ کو اگر سمرائز کروں تو آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ کی اسٹیٹ کا جو سسٹم ہے کہ ہم نے اس بحران سے، خواہ وہ پینڈیمک کا بحران ہو اور خواہ وہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کا بحران ہو، ہم نے اس سے کیسے نپٹنا ہے، اسٹیٹ نے کیا رول پلے کرنا ہے، فیڈریشن نے کیا رول پلے کرنا ہے، جو ہماری فوج ہے اس نے کیا رول پلے کرنا ہے۔ جی جی، یہ کلیپس ہے، یہ ایک کلیپس ہے۔ اس کا امپیکٹ لوگوں کا اپنے سسٹم کے اوپر اعتماد جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور دنیا کو بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے بنتے تھے کہ بڑا ہی انٹیگریٹڈ اور بڑا ہی مضبوط اور بڑا پاورفل سسٹم ہے امریکہ کے اندر، تو امریکہ تو رشیا سے بھی گیا گزرا ہے، یعنی یو ایس ایس آر سے بھی گیا گزرا ہے کہ یو ایس ایس آر باہر چیزوں کو ڈسپلے کر رہا تھا، پھر بھی ایک بڑا میجر پورشن جو ہے اس کا اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے میں کامیاب ہوا۔ لیکن اگر امریکہ کے اندر کوئی ڈویژن آتی ہے تو وہ بہت گہری ہوگی۔ اب میں گہری کا دوسرا پہلو بیان کروں گا پولیٹیکل کے ساتھ، آپ کو زیادہ ایلیبریشن ہو جائے گی۔ مثلا امریکہ کے اندر ممکن ہے یہ کہا جائے کہ صرف جی گورے اور کالے کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے، ہسٹوریکل روٹس ہیں، بیک گراؤنڈ ہے۔ مثلا امریکہ کے اندر مسئلہ شروع ہوگا کہ جب یہ یورپینز یہاں پر آئے، یہ کوئی بہت پرانی بات تو ہے نہیں، یہ چند سو سال کی پرانی بات ہے، کوئی بڑی پرانی ہسٹری تو ہے نہیں۔ یہ لوگ آئے تو یہ لوگ تو انویڈر تھے، یہ قابض تھے، یہ لوگ ان کے اندر چوروں ڈکیتوں اور اس ٹائپ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو یہاں پر آئی، اور یہاں پر آ کر انہوں نے مقامی آبادی کو غلام بنایا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس ہی سرزمین کے نیٹو لوگ ہیں اور آج تک ان کو مارجنلائز رکھا ہوا ہے، آج تک وہ اسٹیٹ کے اندر اس طریقے سے ریپرزنٹیشن نہیں رکھتے۔
یہ ایک ہے. بالکل بھی نہیں ہے. سیکنڈ یہ یورپین اقوام ہو گئی جو یہاں آ کے بسی اور یہ وائٹ فینامنا کریٹ ہو گیا اور انہوں نے وائٹ مین برڈن کے نام پہ ایک پوزیشن بنا لی کہ جی ہم ہیں جو اصل میں وائٹ مین جو ہے نا وہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور وائٹ مین ہی ڈیسیژن میکر ہے اور ٹرمپ بھی وائٹ مین کے نعرے کی بنیاد کے اوپر آیا ہے. تو ایک ریسزم جو ہے نا وہ یہاں پر کریٹ ہوا. پھر تیسری وہ جنریشنز ہیں کہ جو یورپ جو افریقہ سے اور ہمارے علاقوں سے تقریباً افریقہ مین اس میں گنا گیا ہے, ایشیا سے, ان لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا. افریقہ اور ایشیا سے غلاموں کی یہاں منڈی بنائی گئی سب سے بڑی اور لاکھوں غلام, ڈیٹا ہے آن ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں, لاکھوں لوگ تو صرف جہازوں کے اندر اس وجہ سے کہ جہاز میں جہاں 2 بندے کھڑے ہونے کی جگہ ہے وہاں 3 بندے کھڑے کر کے آپ نے بندے کے ساتھ بندہ پیک کیا ہوا تھا. وہ لوگ رستے کے اندر ہائیجینک کنڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے اور وہ لاکھوں لوگ ہیں جن کو رستے میں ان کی جو کفن ہے باڈیز ہیں وہ وہیں پہ پھینک دی گئی اور اس کے بعد جو لوگ آئے ان کو جس طرح جنریشن کے ساتھ غلام بنایا رکھا وہ بھی آج اس کا بھی افیکٹ ہے آج کی کیفیت میں. اس کے بعد امریکہ نے جب وہاں لبرٹی اسٹیچو جب لبرٹی اسٹیچو ڈیولپ کر لیا, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ ایک آزاد اور لبرل جو ہے اسٹیٹ بنائیں گے اور ہم نے یہ نیا کانسٹیٹیوشن بنایا ہے. تو پوری دنیا سے لوگوں کو وہاں پہ اس دھوکے کے ساتھ لایا گیا کہ دنیا کے لوگ یہاں پر امن کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے اور پروگرس کے لیے آئیں گے. اب وہ لوگ جو ساری دنیا سے یہاں پر آئے اور وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے یہاں پر زندگی گزارنا شروع کی تو انہیں پتہ لگا کہ وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن بھی نہیں ہے, وہ تو تھرڈ ریٹ سٹیزن ہے. اور پوری ہسٹری کے اندر ایک مثال بنتی ہے کہ اوباما کو کہ جو پیور وائٹ نہیں تھا کہ وہ آیا ہے پریزیڈنشل, اس کے اندر باقی لوگ نہیں آ سکے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ معاملات اس سے آگے ہیں کہ امریکہ جو اپنی ابھی میں ان کی سوسائٹی کے ڈویژنز کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کی اتنی 100 سالہ تاریخ میں آج تک ایک بھی خاتون پریزیڈنٹ آئی ہو, ایک بھی خاتون اس پوزیشن کے اوپر آئی ہو؟ لہٰذا یہ ملک جو پوری دنیا میں برابری کے اور انسانی حقوق کے اور خواتین کی برابری کے دعوے کرتے ہیں, یہ اپنے ملک کے اندر بھی ہائپوکریٹ ہیں, اپنے ملک کے اندر بھی منافقانہ رویہ ہے اور اپنے ملک میں بھی خواتین کو حقوق نہیں ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہیلری کو لائے تھے پھر ہٹا دیا انہوں نے پیچھے, ہیلری کو لائے پھر پیچھے کر دیا. ہیلری پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے, پیچھے کر دیا, لیکن سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ پاکستان جیسا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اس میں بے نظیر 2 دفعہ وزیر اعظم رہی ہے. بنگلہ دیش ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, اس میں خالدہ ضیاء 2 دفعہ وزیر اعظم رہی ہے فرض کریں, یا حسینہ واجد رہی ہے وہاں پہ وزیر اعظم رہی ہے. تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر تو خواتین حکمران بن سکتی ہیں, انڈیا کے اندر بن سکتی ہے, لیکن آپ تو ماڈل نہیں ہو, آپ تو ماڈل نہیں ہو. تو اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ جو ہے وہ صرف گورے اور کالے کا نہیں ہے, وہ کلرڈ اور وائٹ کا نہیں ہے, ایک کلرڈ ہے پوری, یعنی جو ہم جیسے لوگ ہیں کہ جو سب کانٹیننٹ سے گئے ہیں کہ جو بالکل بلیک بھی نہیں ہے اور وائٹ بھی نہیں ہے, تو ان کو کلرڈ پیپل کہا جاتا ہے. تو کلرڈ اور وائٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہے, بلیک اور گورے اور کالے کا مسئلہ بھی نہیں ہے. اب مسئلے اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. پھر جیسے میں نے کہا مرد اور نظام کا معاملہ ہے. ہاں, سوسائٹی کلیپس کر رہی ہے. اقبال نے جو یہ کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, یہ آج وہ خودکشی نظر آ رہی ہے. اور خواتین کے حقوق والے مسئلے بھی اسی طریقے سے وہ ہو رہے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے کیفیت کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو سوسائٹی ہے وہ کلیپس کر گئی ہے. کیوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کیوں لوگ اس طریقے سے ریزسٹ کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے. لوگ نظام کے خلاف قیام کیے ہوئے مگر ان کی لیڈرشپ نہیں ہے. تو میرا سوال ابھی بھی وہیں پہ قائم ہے, تھوڑا سا میں چاہوں گا اس طرف بھی آپ کو, اگر لیڈرشپ نہیں ہے تو یہ پرولونگ کیسے کریں گے؟ دیکھیں, امریکہ کے اندر لیڈرشپس رہی ہیں, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک مصنوعی لیڈرشپ کی بجائے اس وقت ایک جینون سلوگنز کی ضرورت زیادہ ہے, بائنڈنگ فورس کی ضرورت زیادہ ہے, تاکہ کوئی بھی بندہ, کوئی بھی پرسنالٹی جو لیڈرشپ کا رول ایزیوم کرنے کی طرف جائے اور لوگ اس کو سپورٹ کریں, وہ اس سلوگن سے پیچھے نہ ہٹ سکے, وہ کمپرومائزنگ نیچر کی طرف نہ جائے, وہ کل کو دوبارہ جا کے کوئی انوائٹ کے ساتھ ڈیل نہ کر لے, بلکہ وہ واقعتاً اپنے لوگوں کے حقوق کو وہ کرے. لہٰذا آج سلوگن ڈومیننٹ کرتے ہیں. سلوگن کیا ہے؟ مجھے سانس لینے دو. سلوگن ہے کہ بلیک لائیوز میٹر. سلوگن ہے کہ یہ ڈیپریویشن ختم کرو. سلوگن ہے کہ واقعی ایکویلٹی اور برابری جو ہے یہاں پر قائم کرو. لہٰذا اس کا مطلب ہے برابری نہیں تھی, اس کا مطلب ہے ایکویلٹی نہیں تھی, اس کا مطلب ہے سب کے حقوق پریزرو نہیں تھے. وہ تو آپ کے سامنے جو ہاں
یہ نہیں ہے, آپ کے چیزیں سامنے ہے, اس جس طرح ساری سے پولیس کیفیت اریسٹ کے کرتی ہے نتیجے وہ سب آپ کے سامنے ہے. دیکھیں صرف نیو یارک میں یہ واقعہ ایک نہیں ہے, سینکڑوں واقعات ایسے ہو چکے ہیں, لیکن ایک جگہ سینکڑوں پہ ہیں. آ کے چیزیں ٹریگر کر گئیں, اور ٹریگر کرنے کے نتیجے میں یہ یکدم فلیئر اپ ہو گئی کیفیت. اور اس سے پہلے انہوں نے جتنا زیادہ چیزیں کوٹ کی ہوئی ہیں, اوپر کوٹنگ لگائی ہوئی ہے کہ پتہ نہ چلے کہ امریکن سسٹم ہے کیا, پتہ نہ چلے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو دبایا ہوا ہے, پتہ نہ چلے کہ ہم کس طریقے سے ان کی ایکسپلائٹیشن اور استحصال کرتے ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ اس کے رد عمل اتنا مضبوط اور جینون آیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اب یہ ساری چیزیں عالمگیر ہو رہی ہیں, اور پوری دنیا کے اندر چیزیں جا رہی ہیں, اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ ودن ہے کیا, اور امریکہ نے اپنے ملک کے اندر بھی کس طریقے سے ایک ہیجمونک بالکل پوزیشن ٹھیک. کریٹ کر اچھا, کے مختلف طبقات کو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ڈپرائیوڈ کیا ہوا ہے, اور ان کے بنیادی حقوق سلب کیے ہوئے ہیں. تیسرا جو اہم فیکٹر سلب ہے کیے میں. وہ میں ضرور عرض کرتی ہوں. جی تیسرا جو اہم بسم فیکٹر اللہ, ہے, بسم اللہ. امریکن ہیجمنی بیس کرتی ہے پوری دنیا میں اپنی اکانومی کے اوپر. امریکہ میں پہلے ہی بالکل کووڈ ٹھیک. کے نتیجے میں تقریباً 5 کروڑ لوگ خود کو رجسٹر کرا چکے ہیں. جس ملک کے اندر حال یہ ہو کہ لاک اینڈ مارٹن جیسی جو F-16 اور B-52 جیسے طیارے بناتے ہیں, اس سطح کی جو بڑی کمپنیاں ہیں میگا, وہ ساری کی ساری کمپنیاں جو ہیں وہ اس وقت ماسک بنانے پہ اور وینٹیلیٹر بنانے پہ لگی ہوں, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیفیت, جہاں ایک دن میں سینکڑوں کیا ایئر ہوگا. لائنز جو ہیں وہ بے روزگار, ان کے سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہوں, اور وہ ایئر لائنز ڈیفالٹ کر چکی ہوں, جہاں ایک دن میں سینکڑوں بینکس ڈیفالٹ کر چکے ہوں, اور وہ اب ملک جو ہے اس کی اکنامک سسٹم ایٹ ہوم بھی کلیپس کر رہا ہے, اور وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ہی ایک ریسیشن کا شکار تھا. پہلے ہی ان کی اکنامک کنڈیشنز اس کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ دنیا کے اندر اپنے جو سیٹ اپس ہیں اور بحری بیڑے ہیں اور جو اس کی مختلف ایکسپیڈیشنز ہیں ان کو وہاں پہ مینٹین کرے. اب ایک اور اس کے اندر جو ایلیمنٹ آ گیا کہ دنیا میں وہ ممالک کے جن کو یہ ملک دا کاؤ کہتے تھے, جیسا کہ محمد بن سلمان, جیسا کہ گلف کے دیگر کنٹریز, اب ان ممالک کی اپنی کیفیت بھی اس کووڈ کے نتیجے میں اور صحیح. آئل کے اب کرائسس کے یہاں پہ نتیجے میں ایسی نہیں ہے کہ وہ ان کو فیسلٹیٹ کرے اور ان کو فیڈ کرے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے آپ کی اکانومی اور آپ کا پوری دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ نظام, یہ آپ کا پوری طور پہ ٹوٹ رہا ہے, بکھر رہا ہے, کلیپس کر رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہاں اور سے اس کھولتے کے ہیں, نتیجے یہاں میں سے ایک چیزوں کو نئی مزید دنیا جو کھولتے ہے ہیں, وہ جی جنم لے رہی ہے. یہاں سے مزید چیزوں کو کھولتے ہیں. آپ نے جو پوری پکچر پیش کی ہے, پوری تمیدی گفتگو کی ہے, وہ اس سے تمام چیزیں, تمام ابہامات واضح ہو چکے ہیں. جو بھی ایک سپرمیسی دکھائی, ایک اپر ہینڈ دکھایا کہ یہ پاورز ہیں, یہ ہے بحری بیڑے جو ہے وہ سمندروں میں گھوم رہے ہیں, تمام چیزیں اندر سے وہ سسٹم جتنا کھوکھلا ہے اس کی نشاندہی آپ ابھی کر رہے تھے. اب یہ تمام جو اندر کی جو چیزیں ہیں جو چھپائی ہوئی تھیں وہ تش تش بام ہو گئیں, وہ تمام دنیا کے سامنے آ گئیں. اور جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, تو وہ اسلامی جمہوری تو باندھ ہی چکا تھا. کیا اب آپ دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے اور عرب ریاستیں جن کو یہ گائے دودھ دینے والی گائے اور یہ تمام چیزوں سے ان کی جو ہے وہ عزت افزائی کر رہے تھے, کیا اب وہ ان کی گود سے اتر کر چائنا کے خیمے میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس میں کتنی تیزی دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو خیمہ نیا ڈیولپ ہوگا نا, وہ صرف چائنا کا خیمہ نہیں ہوگا. دنیا ایک ملٹی پولر ورلڈ کے طور پہ سامنے آئے گی, اور اس میں ممکن ہے کچھ ریجنز ڈیولپ ہوں. چائنا ایک ریجن میں بھی ہے اور چائنا ایک کنٹری بھی ہے, لیکن چائنا نہیں سروائیو کر سکتا. فرض کریں کہ اگر چائنا کی اس ریجنل کیپیسٹی کو آپ دیکھیں تو پاکستان اور ایران اگر یہ چائنا کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو سی پیک نہیں آگے بڑھ سکتا. چائنا کی توانائی کی جی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ہیں, اور چائنا جو ہے وہ اس نئی جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کو جو ہے اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ضرب جمہوری اسلامی ایران نے لگائی ہے کہ دنیا ان کو اس سپر پاور میں کاؤنٹ نہیں کرتی, لیکن پریکٹیکلی جو کام چائنا نہیں کر سکا, جو کام رشیا نہیں کر سکا, وہ کیا ہے. مثلا وینزویلا کے ساتھ تعلقات چائنا کے بھی ہیں, وینزویلا کے ساتھ تعلقات رشیا کے بھی ہیں, لیکن روس سے. رشیا اور چائنا دونوں کرنٹ جو پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس ہے اس کے دورانی میں ان کے اندر یہ انگیزہ نہیں تھا, اور ان کے اندر اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ کوئی اپنا جہاز بھیجتے, ٹینکر بھیجتے اور جو کرائسس ہٹ وینزویلا ہے اس کو سپورٹ کرتے. لیکن ایران ناٹ اونلی ڈڈ دیٹ, مینج دیٹ, بلکہ ایران نے واضح طور پہ ان کو یہ باور کرایا کہ اگر آپ نے ہمارے طیاروں کو, ہمارے جہازوں کو رستے میں کہیں روکا, انٹرپٹ کیا, تو آپ کو اس کی پرائس گلف میں پے کرنی پڑے گی, اور وہ ہیوی پرائس پے ہوگی. کرنی پڑے اور گی. یہ پہلی بار ریئلائزیشن ہے امریکن امپیریلزم کو, یہ ریئلائز ہوا ہے کہ یہ ایران جو کہہ رہا ہے
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے انہوں نے عراق کے اندر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا تھا اور وہ کر کے دکھایا تھا، تو انہیں یہ واضح لگایا کہ یہ اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ کر کے دکھائیں گے، دے کین ڈو، کر کے دکھائیں گے. ان کی کیپیسٹی بھی بالکل ہے، صحیح. ان کی کیپیبلٹی بھی اور یہ ہے، کریں ان گے کے بھی, ہاں حوصلہ پولیٹیکل بھی ول ہے بھی بھی, ہے، اور یہ کر سکتے ہیں. یہ تھریٹ یعنی کر اس کے سکتے ہیں. نتیجے میں آپ نے کیا کیا، اچھا آپ نے یہاں بتا پر دیا کہ وہ ڈنڈا، جی جی، وہ ڈنڈا جو یہ امریکن امپیریلزم اپنے ہاتھ میں لے کے ہانکتا ہے نیشنز کو، وہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ ناظرین ہمارا جو ہے وہ ناصر عباس شیرازی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑے سے سگنلز ہمارے منقطع ہوئے. انشاءاللہ جلد جو ہے ان سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ بحال ہو جائے گا اور گفتگو کو لے کر آگے بڑھیں گے. ان تمام چیزوں کے اوپر جو ایک امریکی سسٹم کے اندر جو کھوکھلا پن ہے، ناصر عباس شیرازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ہاں، یعنی آپ اس کو اندازہ کریں کہ یہ سارے تو چلے تھے کہ ایران کو اور انقلاب کو اس کی باؤنڈریز پہ محدود کرنا ہے، لہٰذا اس کو کنٹین کرنے کے لیے آپ نے ایک چین بنائی، ایک طرف سے پاکستان سائیڈ، ایک طرف سے عراق سائیڈ، ایک طرف سے سعودی سائیڈ، ایک طرف سے مثلا سمندر. آپ نے ایران کو گھیرنے کی کوشش کی کہ ایران کا میسج ایران کے اندر محدود رہ جائے اور یہیں سے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جائے. لیکن آج وہ جمہوری اسلامی یا اس کا انقلابی جو پیٹرن ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے امریکہ میں جا کے آپ کو یہ میسج دیا ہے. یہ ساؤتھ امریکہ ہے جسے بیک یارڈ آف دا امریکن سیولائزیشن کہتے ہیں، امریکن امپیریلزم کا بالکل وہاں پچھلا جھنڈا سین لہرا دیا کہتے ہیں. اپنا. یعنی ساؤتھ امریکہ میں جا کے انہوں نے اپنی پاور کا اظہار کیا ہے، اپنے الائز کی پریزنس ثابت کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ پاور نہیں ہو، بلکہ آپ یہ اعلان کر رہے ہو، اور وہ پاور، بڑی پاور جو ختم ہو جاتی ہے جب وہ اعلان کرے کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں اور کوئی دوسرا اس اعلان کے ہونے کے باوجود وہ کام کر کے دکھائے. تو جمہوری اسلامی نے تو پہلے ہی مور لگا دی ہے. چائنا تو انٹری ڈال رہا ہے، چائنا نے ابھی تک نان ملٹری کنفرنٹیشن کی بنیاد پہ وہ اس نے اپنی انٹری ڈالی ہے، اور اب پولیٹیکل ٹھیک ہے. ذرائع کے ذریعے اچھا سے وہ اپنی ایکسس اس کو آگے ایک بڑھا اور رہا رخ سے اس کو ایک اور رخ سے دیکھتے ہیں. ہمارا ٹائم محدود ہوتا جا رہا ہے. اس کو ایک اور رخ سے دیکھتے ہیں. جو اتنا زیادہ اسلحہ امریکہ نے بنایا، جو کہ آج آپ دیکھیں کہ اور مختلف شعبوں پہ کام نہیں کیا، ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ کام نہیں ہوا ہے، لوگوں کے پاس وینٹیلیٹرز، ایون ماسک نہیں ہیں، اور وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بعض دوسرے ملکوں کے جو طبی سامان تھا اس کو جو ہے وہ ہوا سے ہی جو ہے وہ جہازوں کو موڑ لیا گیا اور لے جایا گیا. یہ تمام چیزیں افسوسناک واقعات جو ہے وہ کووڈ کے ذریعے سے یہ امریکہ کا جو ایک اندر ایک دوسرا چہرہ تھا، اس کا کھوکھلا پن تھا، وہ ظاہر ہوا. مگر پورا جو بجٹ تھا وہ اٹھا کر دفاع پہ لگایا، بڑے بڑے بحری جہاز اور اس کے اوپر لدا ہوا ایٹمی اسلحہ. اسٹیٹ کولیپس کرنے جاتی ہیں تو اس اسلحے کا کیا ہوگا؟ کیا یہ اس سے پہلے کسی ایک نئی مہم جوئی پر آئیں گے؟ بعض جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر مذاکروں میں چل رہا ہے کہ 3 محاذ وہ سامنے رکھتے ہیں، ایک ایران کا، ایک شمالی کوریا کا اور ایک تائیوان کا. اس میں سے وہ کسی کو چوز کریں گے تاکہ ڈوبنے سے پہلے وہ ان تمام چیزوں کا استفادہ تو کریں، یا یہ آپس میں ہی بانٹ کے معاملہ ختم ہو جائے گا؟ کدھر جا رہی ہے سچویشن؟ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. جب رشیا ٹوٹا تھا، کلیپس ہوا تھا، یو ایس ایس آر، معذرت، تو یو ایس ایس آر کے پاس تو ایٹمی صلاحیت بھی تھی، اس کے پاس بہت بڑے ویپن تھے، ان کے پاس بین البراعظمی میزائل تھے، اور ان کے پاس بھی پوری سیٹلائٹ ٹیکنالوجی تھی. آج کی دنیا میں تھوڑا تھوڑا ورژن کا فرق پڑا ہے، لیکن آج کی دنیا بھی اس فضا سے باہر نہیں نکلی ہے. جتنی وہ ٹیکنالوجی عروج پہ تھی، آج تھوڑا سا اس کو موڈیفائی تو کیا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی جو اتنی بڑی پاور تھی، جب وہ ایٹ ہوم ویک ہو گئی تو وہ کلیپس کر گئی، اور اس کا وہ ویپن اس کو نہیں بچا سکا. اور بعد میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹس کیے کہ ہم نے اس ویپن کو کس طریقے سے ڈسپوز آف کرنا ہے، وہ استعمال نہیں کر سکے. لہٰذا یہ ویپن ہونا اور ویپن کو استعمال کرنا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آج کی دنیا ایسی دنیا نہیں ہے. وہ دنیا تھی جو 2 قطبی تھی، اور 2 قطبی دنیا میں آپ نے ایک ملک کو گرا دیا تو آپ یونیپولر ہو گئے. لیکن آج کی دنیا ملٹی پولر ہے، بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں دنیا کے اندر، وہ آپ کو اتنی آسانی سے کھل کھیلنے نہیں دیں گے، اور ان کے الائز بیٹھے ہیں، اور الائز بھی پاورفل بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر امریکہ کوئی، یہ درست ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک جب اپنے گھر کے اندر مشکل کا شکار ہوتا ہے تو وہ باہر کوئی بارڈر کھولتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ کو تقسیم کیا جائے اور اپنے اندر یونٹی بالکل لائی اسی کے جائے اوپر اور ایک بات ہو رہی نیشنلزم کریٹ ہے. کیا جائے. یہ ہوتا ہے. بالکل لیکن صحیح. کیا امریکہ ایسا کر سکے گا؟ کیا امریکہ کے اندر اس وقت ایک نیشنلزم ایگزسٹ کرتا ہے؟
مجھے نہیں معلوم آپ کے ٹائم کی سچویشن، میں آپ کو بتاؤں امریکہ کے اندر اس وقت سٹیٹس کے اندر ایک شدید قسم کی لڑائی ہے کہ بعض سٹیٹس ہیں کہ جو بہت ڈیولپڈ ہیں، بعض سٹیٹس ہیں کہ جن کی جی ڈی پی بہت زیادہ آگے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ ایک فیڈریشن کی وجہ سے پورے امریکہ میں جب ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو ہم اس کا نقصان ہمیں ہوتا ہے، لہٰذا اور بالکل بعض صحیح. وہ سٹیٹس ہیں کہ جو اس کی بینیفیشری ہیں، لہٰذا ان کے اندر بڑی اسٹرانگ اپروچ ہے کہ ہمیں تو ایک آزاد سٹیٹ کے طور پہ ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے اس فیڈریشن سے نکل آنا چاہیے تاکہ ہم اپنی جی ڈی پی کو اور ہم اپنی جو اکانومی ہے اس کو مضبوط رکھیں. ٹھیک ہے، پھر کیا آپ ملٹری مین کے ذریعے سے حکومت کر سکیں گے؟ آپ کو ایک دوسرا امریکہ میں 3 بڑے کارٹل ہیں، ایک ڈرگ کارٹل ہے، ایک آئل کارٹل ہے، اور ایک یہ ملٹری والا کارٹل ہے جسے ملٹری اکوپمنٹ یا ملٹری جو بھی اس سے سارے. جب آپ کا آئل کارٹل کلیپس کر چکا ہے، چونکہ آپ کی بڑی بڑی کمپنیاں بحران کے شکار ہیں، آپ ان کو فیڈ ہی نہیں کر سکتے، آپ ان کے لوگوں کی جابز مینٹین نہیں کر سکتے ہو، آپ دنیا کے اندر کہاں جا کے وینچر کرو گے؟ آپ تو اگلے لوگوں کی بالکل جاب ٹھیک نہیں ہے. بچا سکتے ہو، دوسرے لوگوں کو جاب کے لیے آپ بالکل کہاں ٹھیک. پیسے دو گے؟ لہٰذا بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک اور گھر کے اندر سے بھی اس کی مینجمنٹ مشکل ہے اور باہر کی دنیا میں باہر بھی اس سے کی بھی مینجمنٹ مشکل ہے. ابھی آپ کے بڑے بڑے مخالف مشکل ہے. موجود ہیں اور بڑے پاورفل اینیمیز موجود ہیں، اور وہ بالکل اکیلے ٹھیک اور ہے. تنہا نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا ایک اور رخ سے ہم بات کرتے ہیں. جو مظاہرے ہو رہے ہیں، مظاہرین ہو رہے ہیں، پھر یہ ایک آخری ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کر لیں، پھر ہم اس کو تھوڑا سا گلف کی طرف لے کر چلتے ہیں، وہاں کے بھی حالات دیکھتے ہیں. اسلحہ امریکہ میں بے تحاشا ہے، ایک عام آدمی کے پاس بھی گن کلچر آپ اکثر سنتے جی رہتے ہیں، کبھی پب کے اوپر فائرنگ ہو جاتی ہے، کبھی اسکول میں، کبھی کہیں، کبھی پبلک پلیسز کے اوپر، اور ہزاروں لوگ، یہ ڈیٹا پورا جو ہے گوگل کے اوپر موجود ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ سالانہ امریکہ میں گن کلچر کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. تو اگر تصادم ہوتا ہے کہیں پر، مظاہرین نہیں جاتے اور ٹرمپ صاحب کا رویہ یہ ہے کہ وہ ان کو کچلنے کے اوپر بزد ہیں، وہ کسی کی نہیں مان رہے، آئین پامال کیے ڈال رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو وہاں پر بہت اسلحہ ہے، کیا صورتحال دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں، جب یہ کووڈ اناؤنس ہوا تو امریکہ میں سب سے زیادہ غذا اور خوراک نہیں خریدی گئی. آپ کے لیے یہ سرپرائزنگ ہوگا، سب سے زیادہ ماسک اور سینیٹائزر نہیں خریدے گئے، بلکہ سب سے زیادہ جو چیز خرید کی گئی وہ ویپن خریدا گیا ہے. اور ویپن کی خریداری اس لیے ہوئی کہ ہر بندہ اسلحہ اپنے تھا. اندر ایک یس. عدم اطمینان کا احساس. جی مزہ چاہیں گے، ہمارا لانگ ڈسٹنس کال ہے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ابھی ناصر بادشاہ صاحب دوبارہ جڑ جاتے ہیں تو ہم اس کو آگے لے کر بڑھیں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ موضوع کے اوپر جب ہم پہنچ چکے ہیں. اور جی ناصر بادشاہ صاحب، جی بسم اللہ، بسم اللہ. جی جی سوری، آپ کانسیپٹ پہ دوبارہ کائنڈلی ذرا کنسنٹریٹ کریں گے. جی جی کیا فرمایا؟ یعنی کس کانسیپٹ پہ ہم بات کر رہے تھے؟ جی ہاں، ہماری بات ہو رہی تھی جو گن کلچر ہے، جو وہاں پر اتنا زیادہ اسلحہ ہے تو لوگوں نے خوراک کے بجائے اسلحہ خریدا. اسلحہ خریدا، یہ کیوں؟ ایک لیول وہاں پر جو ہے عدم تحفظ کا احساس، اور یہ کہ جب یہ انسیکیورٹی بڑھے گی تو پھر ہر ایک جو ہے وہ اپنا دفاع کرے گا اسلحے کے ذریعے سے. اور یہ ایک اس کے پیچھے یہ کنسپٹ ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ گھروں کے اوپر، مارکیٹس کے اوپر چڑھائی کریں گے اور اس کے مقابلے میں اسلحہ آپ کو کام دے گا. تو ویپن بہت زیادہ ہے اور ویپن لیا گیا ہے کووڈ کے تناظر میں بہت زیادہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکن فالٹ لائنز ہیں وہ امیر اور غریب کی فالٹ لائنز ہیں. اچھا، اور امیر اور غریب کی فالٹ لائنز بھی بہت اوپر اور بہت نیچے تک ہیں. بالکل وہ امریکہ دنیا کا وہ ملک ہے جس پہ سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ بے گھر افراد کی تعداد، نیو یارک دنیا کا بے گھر افراد کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا شہر ہے. اچھا، ایک گریونسز ہیں، بلیکس کے گریونسز ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ گریونسز ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہیوز اور ہیو ڈاٹ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، کئی کلٹ ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. وہی آر 99% جو آپ کے علم میں یہ موومنٹ ہے اور جس کو وال اسٹریٹ موومنٹ نام دیا جاتا ہے، وہ موومنٹ ہے جس کو باقاعدہ ٹرمپ نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ موومنٹ ہے ان ساری چیزوں کے پیچھے. یہ سارے کے نتیجے میں پوری سوسائٹی میں ایک نئی طرح کی میں سول وار کو دیکھتا ہوں. اور یہ شرط کے ساتھ ہے کہ اگر اس مرحلے میں حکومت اور ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے تھوڑا سا اس کو کنٹرول بھی کر لیا، جس کا امکان موجود ہے، تو یہ اتنا گہرا گھاؤ یہاں پر ڈیولپ ہو جائے گا واپس آئے نیئر گی فیوچر کے اندر بیک فائر کرے گا، اور اتنی گہری بنیادی اس کی فراہم ہو جائے گی کہ یہ امریکن سسٹم جو ہے
وہ بہت تیزی سے اور دھڑام کے ساتھ نیچے گرے گا، اور جو پہلے امریکن امپیریلزم کا ڈاؤن فال تھا وہ بہت سلو اور بڑا گریجول تھا، لیکن ان دو انسیڈنٹ نے، ایک کووڈ نے اور ایک جو ہے وہ ان مظاہروں نے، اور یہ جو ڈیپریویشن ہے اس کے نتیجے میں جو رد عمل ہے اس نے دراصل اس ڈاؤن فال کے پروسیس کو اتنا ریپڈ کر دیا ہے کہ یہ اب دہائیوں کی بات نہیں لگتی، یہ مہینوں اور سالوں کی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ دہائیوں کی بات نہیں لگتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے جو مزید جو اس کے آفٹر افیکٹس آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ جو خیمہ تبدیل کر رہی ہیں، وہاں پر کیا سیاسی صورتحال کیا ہے؟ کیا وہ امریکہ کے عتاب کا نشانہ بنیں گے یا وہاں پر وہ چائنا کے خیمے میں جائیں گے؟ اور اس سے اگر وہ چائنا کے خیمے میں جاتے ہیں اور امریکی فوجوں کا وہاں سے انخلا ہوتا ہے، تھوڑی سی عراق کے اوپر بھی ہم ساتھ میں بات کریں گے، کیونکہ 10 جون کو عراق کے اندر جو ہے وہ میٹنگ ہے، اور وہاں سے عراقی جو بڑے اکابرین ہیں، جس میں سب سے زیادہ مخالف رہنما سمجھے امریکی مخالف رہنما سمجھے جانے والے مقتدی صدر کا بھی بیان ہے کہ وہ کسی صورت بھی امریکہ کو عراق میں برداشت نہیں کریں گے، تو وہاں آپ کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پر پورے گلف کے اندر؟ دیکھیں، اگر گلف کو آپ جنرلائز طور پر بیان کریں تو وہ حکمران کے جن کا سوچنا ہی امریکن سوچنا ہے، جن کا پہننا ہی امریکن پہننا ہے، یعنی جن کی اپنی کوئی پلاننگ، اپنا کوئی ویژن، اپنی کوئی اسٹریٹجی ہے ہی نہیں، ان سے یہ توقع تو ہم نہیں رکھتے کہ وہ امریکہ کی اس ویکنیس کو اس طریقے سے پاور کریں گے، بلکہ وہ آپ سمجھے خود سوچنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہے۔ البتہ ان ممالک کے اندر ایک اندرونی رد عمل کا امکان بہت زیادہ ہے، جیسا کہ سعودی عرب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ سعودی عرب نے جس طریقے سے اپنے ملک کے اندر ٹیکلنگ کی ہوئی ہے اور اپنے ہی شہریوں کے خلاف جس طریقے سے وہاں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے نیبرز کے ساتھ جس طریقے سے وارز سٹارٹ کی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے پینیٹریشن اور ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنے کا سلسلہ اس ریجن اور ورلڈ کے اندر سٹارٹ کیے رکھا ہے، تو سعودی عرب کے اندر ایک انٹرنل بحران میں دیکھتا ہوں جو بہت زیادہ تیز ہو جائے گا، اور جس اور بھی کنٹریبیوٹرز ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ امریکہ کی موجودہ ویکنیس جو ہے وہ بنے گی۔ اسی طریقے سے عراق کے اندر اگر وہ کچھ اسٹیک ہولڈرز جو امریکہ کو ایک بڑی پاور کے طور پر دیکھتے تھے، بہت تیزی سے ان کی آنکھوں سے بھی حجاب اترتا جا رہا ہے، اور انہیں بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ امام خمینی نے جو یہ کہا تھا کہ یہ کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو یہ تو بس اسرائیل کے بارے میں جس طرح کہا، امریکہ کے بارے میں جس طرح کہا، تو یہ ایک صرف ایک ہوا ہے، ایک فضا ہے جو بنی ہوئی ہے، ایک انہوں نے میڈیا پورٹری کیا ہوا ہے خود کو، یہ دراصل بڑی طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہاں پر عراق کے اندر صورتحال اس طرح ہوگی کہ عراقی عوام، چونکہ پہلے ہی مہدی مہندس کا واقعہ جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں بڑا تازہ ہے، مرجعیت وہاں بڑی مضبوط ہے، اور امریکہ کو وہ اپنے ایک اینیمی کے طور پہ شیعہ اور سنی تمام علاقوں کے اندر دیکھتے ہیں، لہٰذا وہاں پر میں ایک نئی طرح کی یونٹی دیکھتا ہوں، اور میں گریجویل ڈیولپمنٹس دیکھتا ہوں جس کے نتیجے میں امریکہ کو وہاں سے اپنی چیزیں منیمائز کرنی پڑے گی۔ سیریا کے اندر میں ایک اور طرح کی کنسولیڈیشن دیکھتا ہوں، چونکہ اب وہ پاورز کے جن کو اکانومک بیک حاصل ہوتی تھی، سعودی عرب کی اور امریکہ کی اور دوحہ کی، وہ ظاہر ہے اس طریقے سے، حتیٰ ترکی کی، وہ اس طریقے سے اب اپنا رول پلے نہیں کر سکیں گے، اور جو سیرین گورنمنٹ ہے اس کی اپنی پوزیشن کمپیریٹیولی، مگر وہاں پر ایک چیز کا اور اضافہ کریں ناصر بادشاہ صاحب، اگر سیریا میں سیرین حکومت کی پوزیشن اور مضبوط ہوتی ہے تو کیا گولان ہائٹس کے اوپر نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، بعض چیزیں مابی توانیم کے پیٹرن کے اندر دیکھی جائیں گی۔ یہ وہ چیز ہے جو انقلاب کا جو بلاک ہے، جس کو آپ عموماً ریزسٹنس کا بلاک کہتے ہیں نا، یہ اسے ہی پتہ ہے۔ مثلا وینزویلا امریکہ کے قریب ہے، دنیا کا سب سے بڑا کروڈ آئل ریزروائر کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اقتصادی بحران کا شکار ہے سینکشنز کے نتیجے میں۔ لیکن کیا اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی دنیا کی سپر پاور تھی؟ کیا اس کو سپورٹ کرنے والی کوئی دنیا کی بہت بڑی اکنامک پاور تھی؟ نہیں، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ جس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ ملک تھا۔ یہ جو فنامنا ہے کہ آپ ان پابندیوں کے باوجود خود بھی اسٹرینتھن ہو سکتے ہو اور اوروں کو بھی کھڑا کر سکتے ہو، اور اس بدترین کیفیت میں آپ امریکن ہیجمنی کو کمپیٹ بھی کر سکتے ہو، یہ وہ پرنسپل ہے جو فیوچر سیریا کو ڈیزائن کریں گے اور ڈیفائن کریں گے، اور اس پرنسپل کے نتیجے میں اس ریجن کے اندر اسرائیل ویک ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو آئندہ کی پوزیشنز بنے گی اور آئندہ کی جو آپ کہہ لیں کہ اس ایریا کے اندر کی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں گولان ہائٹس پہ سیریا کی پوزیشن کا اسٹرینتھن ہونا یہ تقریباً بدیہی ہے، یہ تقریباً یقینی ہے، although it will take time، لیکن یہ ہے کہ چیزیں اسی سمجھ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاس ناصر بادشاہ صاحب تقریباً 12-13 منٹ موجود ہیں اور اس کو ہم استفادہ کریں گے آپ سے۔ پارا چنار کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا
پاکستان اور ہندوستان اور چائنا کی طرف چلتے ہیں، اور لداخ وداخ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پہلے پارا چنار کی بات کرتے ہیں کہ کچھ وہاں کے جوانوں کی جماعت کو جھوٹے الزام لگا کر سعودیہ کے اندر گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ نے پارا چنار کا ہنگامی دورہ بھی کیا تھا، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کووڈ نے بھی وہاں پر پنجے گاڑے میں ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ جی، آپ نے درست کہا، میں نے ابھی ایک کمپلیٹ کمپریہنسو وزٹ کیا ہے ہنگو کا، کوہاڑ کا، علاقہ بنگش کا، پارا چنار کا، اور وہاں کے جتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے مرکز ہے وہاں کا، علامہ فضال حسن ظاہری صاحب اور ان کے اکابر، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے۔ علامہ سینیٹر سابق عابد حسین بہشتی صاحب اور ان کے اکابر سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اسی طرح وہاں پہ جو علماء اہل بیت کے عنوان سے ایک نیٹ ورک ہے، ان کے ساتھ بھی، وہاں امامیہ اسٹوڈنٹس کا یوم تاسیس کی تقریب ہوئی تو وہاں پہ ان کے ساتھ بھی، اور اسی طریقے سے وہاں کے جتنے اسٹیک ہولڈرز دیگر ہیں ان کے ساتھ بھی میری وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے۔ تو دو باتیں بالکل کلیئر ہیں، ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر کرونا کا افیکٹ اس طریقے سے نہیں تھا، لیکن اسی دن ایک رپورٹ وہاں پر آئی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کی میں ڈیولپمنٹس مانیٹر کر رہا ہوں، تو بہرحال وہاں پر کووڈ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ڈاکٹر کمیونٹی، پیرامیڈیکل اسٹاف اس کو زیادہ نشانہ بنی ہے، اور کل وہاں کے مقامی البتہ خبر آج ہی ڈسکلوز ہوئی شاید، ساجد توری جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پازیٹیو ہو گئے، کرونا پازیٹیو ہو گئے، اور انہوں نے خود کوارنٹائن کر لیا ہے۔ اس سے پہلے اس ریجن کے اندر منیر اورکزئی کورونا سے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جو اورکزئی ایجنسی کے بڑے ڈومیننٹ اور نامور ایک سیاستدان وہ گزرے ہیں۔ تو اس ریجن کے اندر کووڈ تو ہے، اور کووڈ کا بحران تو چلے ایک وہ بحران ہے جو پوری دنیا کا سامنا کر رہی ہے، لیکن ایک جو نیا بحران وہاں پر ہے وہ ہے کہ پہلے پارا چنار کے لوگوں کو جو گلف کے اندر جابز کرتے تھے ان کو ان کے ناموں اور مکتب کی بنیاد پہ وکٹمائز کیا گیا، اور ان کو ان کے علاقوں سے ان کی جابز ختم کرائی گئی، اور ان کو شارٹ نوٹس دیے گئے کہ 3 منتھ نوٹس ہے، 4 منتھ یا 1 منتھ نوٹس ہے، یا ایون بعض جگہوں پہ نوٹس نہیں دیے گئے، اور ان کو ان کے ناموں کی بنیاد پہ اہل بیت کے ساتھ جو یہ تمسک ہے ان کو، اس کی بنیاد پہ ان کو علاقے چھوڑنے پر اپنے تمام بزنس جابز ان کو وائنڈ اپ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ تو ایک یہ کیفیت وہاں پہ رہی ہے جس میں یو اے ای کے اندر اور سعودی عرب کے اندر خیر بہت زیادہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تازہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر تقریباً کوئی 30+ نوجوانوں کو جو پارا چنار کے وہاں پر جابز کرتے ہیں، اپنی محنت مزدوری کرنے کے پاکستانی کے طور پر وہاں پر گئے ہوئے ہیں، جی ہاں، ان کو وہاں پر ایبڈکٹ کیا گیا ہے، اور یہ وہاں کے حکومت نے کیا ہے۔ یہ ابھی ہم نے اس کا ڈیٹا ڈیمانڈ کیا ہے، اور جیسے ہی ہمارے پاس اس کا ڈیٹا اکٹھا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے اسٹیک ہولڈر سے اسٹیٹ کی بات کریں گے کہ پاکستان کی جو ریلیشننگ ہے سعودی عرب کے ساتھ وہ اس لیے یوٹیلائز ہونی چاہیے کہ پاکستان کے شہریوں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنایا جا سکے، لیکن وہ اس لیے یوٹیلائز نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پر ہمارے شہریوں کا استحصال کیا جائے، ان کے ساتھ ظلم کیا جائے، اور اس کے بعد ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو اس دوستی کی آڑ میں خاموشی سے برداشت کر لے گی، نہیں ہم پاکستان کے باسیوں کے ساتھ یہ سلوک برداشت یعنی کہ آپ مجلس وحدت المسلمین MWM جو ہے اس کا لائے عمل بیان کر رہے ہیں کہ آپ ہر صورت جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹرانگ سٹینڈ لیں گے، اور جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے تحریک جاری رہے گی۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارا سٹینڈ نہیں ہے، اگرچہ ہم اس میں لیڈ کریں گے اور ہم نے ڈیٹا ڈیمانڈ کیا، اس ڈیٹا کی بنیاد پہ ہم چیزوں کو آگے چلائیں گے اور تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے، لیکن اس کا کسی سیکٹ یا فرقے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کے ساتھ تعلق ہے۔ پوری دنیا کی اسٹیٹس جو ہے وہ اپنے شہریوں کے حقوق کے لیے فرنٹ کے اوپر آتی ہیں اور حکومتوں کے ساتھ ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر جنگ کرتی ہیں، اور اپنے ایک ایک شہری کو اپنے گھر پہ لانے کے لیے پوری ایفرٹ کرتی ہیں۔ پاکستان کو جو ایک عرصے سے بی پارٹی بنا دیا گیا ہے کہ یہ آل سعود اور آل امریکہ کے بس ذہنی و فکری غلام ہیں، اور یہ ان کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت بہرحال ہمیں چینج کرنی ہے، اور ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہمارے وطن کے بیٹے ہیں، ابھی یہاں بات فرقے کی مسلک کی ہے نہیں، وہ ہمارے وطن کے بیٹے ہیں، وہ پاکستانی شہری ہیں، وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں، اور پاکستانی اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو ہر طریقے سے نہ صرف یہ کہ پروٹیکٹ کرے بلکہ ان کو اپنے ملک میں محفوظ واپسی جو ہے اس کو انشور کرے، یقینی بنائے، اور اس کے لیے جو بھی ایفرٹس ہمیں کرنی پڑی ایٹ ہوم اور ڈپلومیٹک انداز کے اندر
اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات چیت کرنے میں ظاہر ہے مجلس اتحاد المسلمین فرنٹ پہ آ کے ان کو کرے گی، یہ نیچرل ہے۔ اچھا، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان کے انٹرنل جو مسائل ہیں اس کے اوپر، اور ایسے ایک وقت میں جس میں پوری دنیا کرونا کے ساتھ نبرد آزما ہے اور ہندوستان پاکستان بیڈلی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں کرونا سے، مگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا جنگ کرنے کا جنون ختم نہیں ہو رہا اور وہ فالس فلیگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کل بھی ہمارے میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بہت ہی گرما گرم جو ہے وہ بحث چھڑی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتے ہیں آپ کچھ انڈیا کی طرف سے، چونکہ وہاں پر ایک سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سیاستدان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، وہ ہندوستان نہیں رہا جہاں پر انٹلیکچوئل لوگ ہوا کرتے تھے، جہاں پڑھے لکھے اور مدبر لوگ ہوا کرتے تھے، وہاں پر ان کا حکمران ایک نریندر مودی جیسا شخص ہے جو کہ گجرات کے اندر کس طرح سے وہ مظلوم لوگوں کا خون بہا چکا ہے۔ کیا ان سے کوئی چیز کی بعید نہیں ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کیا ایک کرونا کی آڑ میں ایسی کوئی حماقت کریں گے جو چائنا کی طرف سے لداخ میں ان کو مار پڑی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی جو ہے وہ کھمبا نوچتی ہے، تو کھمبا نوچنے کی کوشش ہوگی کچھ آزاد کشمیر کے اوپر، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو انڈین ٹرمپ یعنی مودی جس کو آپ کہتے ہیں، اب وہ بھی انڈیا کے آئین اور انڈیا کی جو سیکولرائزیشن اور انڈیا کی جو اسٹیٹ سسٹم ہے اس کے لیے اتنا ہی مہلک ہے جتنا ٹرمپ امریکہ کے لیے ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ جیسا کہ ٹرمپ نے امریکہ میں وائٹ سپریمیسی کے ذریعے سے وہاں پر حکومت کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں پر ہندو ڈومیننس کے ذریعے سے اور ہندورائزیشن کے ذریعے سے یہاں پر جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور دراصل ڈنٹ ڈالا گیا ہے جو ایک ہسٹری ہے مور اور لیس جو انڈین کانسٹیٹیوشن کی یا آئین کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ what they can do اور what they want to do، کیا وہ پاکستان کے مقابلے میں کوئی ایڈونچر کریں گے، اور کیا اس ریجن کے اندر کی جو ڈیولپمنٹ ہے، چائنا اور پاکستان کی جو ٹائز ہیں، پاکستان اور ایران کی جو ٹائز ہیں، کیا اس تناظر میں پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک، پاکستان کے اوپر اٹیک کاؤنٹ کیا جائے گا؟ یہ بات میں نے خود بعض ہمارے پاکستان کے بہت ہی باخبر حلقے جن میں ساتھیوں کے حلقے بھی شامل ہیں اور ہمارے پاس وزارتوں کے لوگ بھی شامل ہیں، انہوں نے شہید قاسم سلمانی کے ساتھ پاکستانی اکابر کی ملاقات کا یہ حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے جب کہا کہ اگر ایران کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو ہم فریق نہیں بنیں گے، غیر جانبدار رہیں گے، تو شہید کے یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ غیر جانبدار رہیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو ہم غیر جانبدار نہیں رہیں گے بلکہ آپ کے لیے خون دیں گے۔ یہ ایک آئیڈیالوجیکل ہمارا ربط ہے آپ کے ساتھ، تو ایران اور پاکستان اس مسئلے پہ خاموش نہیں رہیں گے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ایران نے بھی ایک بڑا سٹینڈ لیا ہے کشمیر کے اندر جو انڈین ایٹروسٹیز ہے اس کے حوالے سے، ان کی لیڈرشپ نے، ان کی پارلیمنٹ نے اور ان کی تمام عوام نے۔ اسی طریقے سے جب ہم چائنا کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کی جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے جو ہے وہ ایرانی پورٹ کے اوپر، اس کا کیا فیوچر رہ جاتا ہے؟ اس سے ہاتھ دھونے پڑیں گے ہندوستان؟ دیکھیے یہ سائز بہت چھوٹا ہے۔ کیا چائنا کے اور انڈیا کے اکنامک ریلیشنز نہیں ہیں؟ آپ ان کا دیکھیں کتنی بڑی ان کی آپس میں ٹریڈ ہے، کتنا بڑا اس کا والیوم ہے، کتنی بڑی یہ آبادی ہے چائنا کے لیے، کتنا بڑا یہ آپ کہہ لیں کنزیومر سوسائٹی ہے، لیکن چائنا اپنے حقوق کے لیے وہاں سٹینڈ لیتا ہے اور چائنا انڈیا کو وہاں ہلنے نہیں دیتا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں جب چائنا کے حقوق کو آپ اکنامک بنیاد پہ سمجھتے ہیں اور انقلاب اسلامی ایران کی جو سٹینڈنگ ہے وہ اس کی آئیڈیالوجی کی بیس کے اوپر ہے، لہٰذا وہ اپنے آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور چائنا اپنے ہیجمنی اور اپنے ریجنل پاور ہونے کے اعتبار سے کمپرومائز نہیں کرے گا۔ لداخ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ 2-3 منٹ رہ گئے میرے پاس۔ لداخ میں جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، جو چائنا ہندوستان کے اندر آ کر بیٹھ گیا ہے اور اس کا ابھی تک نظر نہیں آتا کچھ، کیا اس کو لارجر کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں کہ جو امریکن پلان ہے جس میں وہ انڈیا کو یوٹیلائز کر کے یوز کر کے اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جسے ODI کہتا ہے، جس کا ایک سب سے کلیدی پارٹ CPEC یا سی پیک پاکستان کے ذریعے سے تھرو ہونا ہے، اور جس نے آگے سمندر کے اندر جا کے پھر آگے پوری دنیا کو کنیکٹ کرنا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ریجن ڈیسٹیبلائز نہیں ہوگا تب تک چائنا کو اور اس کے ایڈوانسز کو نہیں روک سکتے ہیں۔ تو یہ لارجر جنگ ہے جس میں پیچھے امریکہ ہے، ان کے پیچھے ان کی دیگر جو لابیز ہیں وہ ہیں، یورپ ہے، اور ادھر سے جو ہے اس کے مقابلے میں چائنا ہے اور چائنا کے ریجنل الائز ہیں، اور چائنا بہت حکمت کے ساتھ آگے چل رہا ہے۔ چائنا نے انڈیکیٹر دے دیا ہے کہ اگر ہم اس چھوٹے سے ریجن کے اندر لداخ میں اپنے ایریا کے اندر آپ کو ہلنے نہیں دیں گے تو یہ انڈیکیٹر ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی اس پورے ریجن کے اندر
تو ہماری ریڈ لائنز کیا ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا کا انویسٹمنٹ کا جو سائز پاکستان کے اندر ہے اور سی پیک کی صورت میں ان کی جو اس وقت اکنامک نیڈ ہے پاکستان کی سرزمین کے اندر، یہ اتنی اسٹریٹجک ہے کہ چائنا کی ریڈ لائنز اس وقت چائنیز باؤنڈریز کے اندر نہیں ہیں بلکہ وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں اور ان کا اور ایران کے اندر بھی ہیں، چونکہ ایرانی آئل ہونے چاہیے تھرو لینڈ اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک ریجن ہے اور اس ریجن کی کلیکٹو جنگ ہوگی دنیا کی کسی بھی ہیجمونک پاور کے مقابلے میں جس کے پیچھے ممکن ہے امریکہ ہو یا اس کے کوئی الائز ہو. لہٰذا یہ سادہ نہیں ہے. اور ابھی انڈیا نے جو ایک نیول الائنس بنایا ہے جس کو امریکہ ہیڈ کرتا ہے، جس کو کواد کا نام دیا گیا ہے، جس میں کینیڈا ہے اور امریکہ ہے اور انڈیا ہے اور جاپان ہے، اور یہ مل کے جو اس گوادر کے بعد آگے جو نیول ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہیں، یعنی سمندر کے اندر جو روٹ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے وہ کیا ہے. خود یہ ایک بڑا ویک ریسپانس ہے اور یہ خود ایک اظہار ہے چائنا کی انکیپیبلٹی کا، انڈیا کی جو ہے وہ صلاحیت کا اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے. اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے اس وقت جس طریقے سے ہزیمت کا سامنا لداخ کے ایک انسیڈنٹ میں کرنا پڑا ہے. اگر کوئی وینچر کیا، خواہ وہ پاکستان پہ خواہ وہ بارڈر پہ، چھوٹی موٹی میں بات نہیں کرتا، گولہ باری یہ چلتا ہے، لیکن کوئی بڑا وینچر اگر انہوں نے کیا تو دیٹ ول بی ریسپونڈیڈ بائی اسٹیٹ آف پاکستان آلسو اینڈ ود ریجنل سپورٹ فرام ایران اینڈ فرام چائنا ایز ویل. بہت شکر گزار ہیں ناصر عباس شیرازی صاحب آپ کے، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا. شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ. جزاک اللہ. السلام. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے ناصر عباس شیرازی صاحب کو لاہور پاکستان سے. جو بھی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اذان عالیہ تک ان تمام معلومات کو جو ہے وہ بہم پہنچایا جائے، جو زیادہ سے زیادہ جو آتھینٹک انفارمیشن ہے وہ آپ کو دی جائے، کیونکہ خبریں تو پوری دنیا میں ہی نشر ہوتی ہیں مگر تمام میڈیا ہاؤسز اس کو اپنے حساب سے اس کا نیوز ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے اندر جو سچائی کا لیول ہوتا ہے اس کو کم کر دیتے ہیں. ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سچائی ہے اس کو آپ کے سامنے برملا کیا جائے. امریکہ کے اندر کیا صورتحال ہے، ہم اس سے امریکہ کے پوری دنیا کے اندر جو اس کے اثرات ہیں، امریکہ کی جو ایک عسکری قوت تھی اس کے اندر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، آگے آنے والے معاملات کیا ہونے جا رہے ہیں، تمام چیزوں کے اوپر بات کی. پاکستان کے اندر، پاکستان کے قرب و جوار میں تمام چیزوں میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ تمام چیزوں سے آپ کو اپڈیٹ کریں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی اور مزید اپڈیٹس ہوں گی ان سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، آپ کو باخبر رکھا جائے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے.